करते हैं। कभी आपने सोचा कि वजीफे का असर क्यों होता है? वजीफे का असर इसलिए होता है, जो पढ़ा हुआ है आपके घर में पढ़ा है, किताब में पढ़ा लिखा हुआ है, मगर आप पर उसका असर तब होता है जब आप उसे जुबान से अदा करें। तो जब भी ये अपना मामूल बना लें कोई चीज भी, और ये भी जो मसला है, मुमकिन है हम अपने सबक के साथ बहुत सारी चीजें ना ले सकें, मगर ये तरबियत की कुछ चीजें आपको मिल जाएंगी कि आप जब भी नमाज पढ़ते हैं, कुरान पढ़ते हैं, कोई भी शय जिसका ताल्लुक अरबी के साथ है, और आप समझते हैं कि यार ये अरबी है, भी असी केड़ा अरबी है, असी तो अरब तो नहीं आए, अरे पंजाबी हैं या अहमदाबाद हैं, साथ तो उर्दू आंदी है, तो इससे परेशान आपने नहीं होना। आप वो अमल करते हैं, नमाज पढ़ते हैं, तो बचपन से लेकर अभी तक को 50 नमाजें हैं जिसमें आप तबलीग करते रहते हैं, ऐसा एक ही नमाज है। आपको इस बात पर अभी तक वो नमाज, अगर एक बंदे की नमाज सुनी जाए, उसको कहा जाए भी खड़े होकर आप नमाज सुनाएं, तो हो सकता है पहला तो वो ओवे ही काम जरा डाउन हो जाए, तो कहे जी मैं नहीं सुना सकता, हालांकि वो रूटीन में उस नमाज में वो नमाज पढ़ता है, नमाज में वो अदा करता है, मगर हमारे अंदर वो कॉन्फिडेंस, उसका इत्मीनान नहीं, बोलिए नहीं होता। अपने अंदर कॉन्फिडेंस और इत्मीनान पैदा करने के लिए उस शय को अपनी जुबान से ऊंची आवाज में कहने से वो शय आपके साथ मुंसलिक हो जाता है। सारे मोहतरम तशरीफ फरमा है, स्कूल च पहाड़े पढ़ते थे, याद है जी? तो सही जी, याद है। पहाड़े नहीं मैं सुनने लगा पहाड़े, हम पहाड़े पढ़ते थे, वो एक दूनी दूनी, वो सबसे आखिरी पीरियड में हमें उस्ताद कहा करते थे कि आप पहाड़े पढ़ें छुट्टियों में, मगर वो इतनी ऊंची आवाज में पढ़ते थे कि सारा स्कूल सुनता था। ऐसा ही है, ऐसे ही तो पुल्ले नहीं हो। आप उसको ज़हन में ला, आप नमाज को भी इसी तरह याद करें। जो सूरतें आप कहते हैं ना, अक्सर कहते हैं यार हमें तो सूरत याद ही नहीं होती है ना, मसला बनता है, समझ आ रही है गल? जी जी। वे सानू कारी साहब नहीं पढ़ाते, कारी साहब का कसूर नहीं है, जरूरत किसकी है? हमारी। बोलिए हमारी, आपकी जरूरत है भाई। देखे ना, आज हमारे पास ये है जी, का क्या नाम है? मोबाइल। मतलब एक बंदा जो बिल्कुल अनपढ़ है, सादा है, जिसको बेचारे को दुनियावी तालीम का इल्म नहीं है, उन्होंने एदा नाम कितो सीखा है? सुन के या फिर लोड पे ही। अच्छा, उनको जी मोबाइल खोल के, हो सकता है ऐसा बंदा सादा हो, सारा काम मोबाइल पे करता हूँ, तीनों कितों आया भाई? लोड पे ही सीख ले। समझ लगी बात? आप कम अज कम ये जो, चलो एक बहाना है ना सूरह कौसर का, और मेरा ख्याल है कि मुहतरम आमिर साहब का, उनकी टीम का मकसद भी यही है कि आप लोगों को इस तसलसल के साथ जोड़ा जाए कि आपकी जो बुनियादी चीजें हैं वो दुरुस्त हो जाए। और ये भी जहन में रखें, कभी ये ख्याल किसी नशिस्त में लेकर ना जाया करेंगे आज भी सारा दिन लाया कहीं होना है, तो मौलवी साहब भी कोशिश करें, फलामा साहब नहीं आज भी सारा दे के भेजना है, नहीं। उस नशिस्त से आपको एक भी चीज काम की मिल गई, एक भी शय आपको हासिल हो गई, तो आपके लिए वो जिंदगी में सूदमंद हो जाएगी, खैर वाली हो जाएगी। तो खैर बात समझ आ गई? फिर जी दोबारा हम अपनी तरफ बात की तरफ आते हैं। बेटे ने आपका सॉरी मोहम्मद अली साहब, हाफिज मोहम्मद अली साहब, बेटे ने सूरह फातिहा एक आयत के साथ प्लीज। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इन्ना अअतैनाकल कौसर, बेटे ठीक है, आगे चलिए। फसल्लि लिरब्बिका वन्हर, इन्ना शानिअका हुवल अबतर। अब मैं आयत तो साथ देता हूँ, बेटे के पास स्पीकर है, वो साथ बोल देंगे, मैं भी साथ दोहरा दूंगा, तो आप लोग साथ पढ़ें। मैंने शुरू में अर्ज किया जैसे कि आप लोग इसको इसलिए अदा करें, अगर आती है तो आपको सवाब मिलेगा, अगर कोई कमी पेशी है तो आपकी इस्लाह हो जाएगी। क्या हो? और पढ़ना किस तरह है? ऊंची आवाज में,
नाल वाले नहीं सुने? नहीं, ऐसा नहीं, ऊंची आवाज में पढ़ना, ठीक है? جی إن شانئك هو الأبتر इन्ना أعطيناك الكوثر إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إنا أعطيناك الكوثر إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر لربك وانحر إنا أعطيناك الكوثر إنا أعطيناك الكوثر इन्ना इन- है आगे, इन्ना अअतैनाक अलकौसर, إنا أعطيناك الكوثر इन्ना अअतैनाक अलकौसर। إنا أعطيناك الكوثر मैं लिखता हूँ तो आपने मुझे लिखवाना है, बोलिए। إنا أعطيناك الكوثر मेरे लिखते तक आप पढ़ते रहे। إنا أعطيناك الكوثر 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 أعطيناك الكوثر माशाल्लाह। अब आप देखें जितनी दफा अदा हुआ तो आप पता है एक हर्फ के बदले आपको क्या मिला है? 10 मिनट अकाउंट पर है जी जी, बोल रहे हैं? जी अभी देखे ना, आप फिक्रमंद होते ना, मोबाइल में बैलेंस नहीं है तो भाग के जाते ना पैसे लेके। तो ये चीजें बंदे को उस वक्त समझ आएंगी जब कयामत के दिन अल्लाह रब्बुल इज्जत के हुजूर उसका हिसाब पेश होगा। ये मामूली नहीं बोलिए। और वैसे भी आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स कुरान सीखता है, कुरान मजीद के मुतालिक इरशाद फरमाया, जो शख्स कुरान सीखता है और उसे दुरुस्त करने की कोशिश करता है कि मेरा तलफ़्फ़ुज़, उसका लहजा, उसका अंदाज दुरुस्त हो जाए, और फिर भी वो सही नहीं कर पाता, आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया उसे दोहरा सवाब मिलता है। उसे कितना सवाब मिलता है? दोहरा सवाब मिलता है। तो आपने कम से कम कुरान मजीद को चाहे थोड़ा सीखें, मगर आज के बाद इसको अपनी आदत बना लें। ये क्लास आपको हर वक्त तो नहीं दी जा सकती, लेकिन आप इसको अपने अंदर शौक पैदा करें। जो सूरतें आपके पास आपको आती हैं उनको दोबारा दुरुस्त करें, सुने। आज तक मोबाइल पर, इंटरनेट पर या सोशल मीडिया पर या जितने भी जदीद डिवाइसेस हैं, इंटरनेट है, उसके जरिए से इन चीज़ों तक रसाई मुश्किल नहीं जस्ट आपका क्लिक है, एप्लीकेशन खोली, उसको निकाला, सूरत को आपने क्लिक किया, वो चल जाती है। उसको सुने बार बार, फिर उसको ऊंची आवाज में क्या करें? पढ़ें बोले क्या करें? अदा करें। दोहराएं। तो वो शय जो आप याद कर लेंगे उसमें दुरुस्ती भी आ जाएगी, वो सही भी हो जाएगी और वो आपको भूलेगी भी नहीं। तो आइए हम दोबारा अपने सबक की तरफ आते हैं। दोबारा इसको पढ़िए आयत को। إنا أعطيناك الكوثر दूसरी आयत فصل فصل لربك وانحر فصل لربك وانحر لربك وانحر ربك وانحر وانحر صل لربك وانحر صل لربك وانحر अच्छा, इसमें एक चीज देख ले। मुझे नहीं ख्याल कि सबको ये चीज ये ब्लैक बोर्ड सारा नजर आ रहा होगा। अगर नहीं भी नजर आ रहा तो आप लोगों के पास मोबाइल होगा,
और मोबाइल में कुरान मजीद आसानी से डाउनलोड हो जाता है। नहीं है तो आज से कर ले, अगर है तो आपको अगर बोर्ड नहीं नजर आता तो वहां पर मोबाइल अपना खोल के उसको देख लो। अब आप देखिए ये आयत हमने पढ़ी है, इन्ना अअतैनाकल कौसर। आयत के आखिर पर सा पर भी जबर है और रा पर भी जबर है, मगर जब हम रुकते हैं वक्फ करते हैं तो हम इसी तरह इन्ना अअतैनाकल कौसर रुक जाते हैं। लेकिन अगर नहीं रुकेंगे तो इसी तरह इन्ना अअतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर। यहाँ पर रा के ऊपर जज्म है, यहाँ पर जबर नहीं है। ये नून पे सर अक्सर जगह पे खड़ी आई है, खड़ी जी। इन्ना आतैना कल कौसर। ये असल में लिखने का अंदाज है, यानी सूरत को मुख्तलिफ रस्मुल खत में लिखा जाता है। अब यहाँ पर अगर खड़ी जबर डाल दें तब भी, अगर साथ अलिफ है तो वो तब भी उसकी अदायगी, ठीक है। अच्छा ये बात भी साथ अर्ज कर दूं, अभी यहाँ जैसे बैठे हैं, अगर आपके जहन में कोई सवाल दरमियान में आ जाता है तो आप हाथ खड़ा करके वो बात पूछ सकते हैं। अच्छा किया बुजुर्गों ने, इन्होंने आगाज किया, मेरे जहन में ये बात नहीं रही कि आप लोग, आपके जहन में कोई भी बात हो तो फौरन आप उसको क्या कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। पूछ सकते हैं। माशाअल्लाह। दोबारा दूसरी आयत पढ़ें। लिरब्बिका वन्हर। रब्बिका वन्हर। अब आप तीसरी आयत पढ़ें। إن شانئك هو الأبتر إن شانئك هو الأبتر. إن شانئك هو الأبتر. إن شانئك هو الأبتر. شانئك هو الأبتر. إن شانئك هو الأبتر. पढ़ते हुए, यानी आप थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लें, फिर हम इसके तर्जुमे की तरफ आते हैं और आगे फिर इसकी फजीलत और जो इसका शान नज़ूल है उसकी तरफ आते हैं। आप ये देखें, ये लफ्ज़ लिखा हुआ है, या आप मोबाइल आपके पास है तो आप देख सकते हैं, इन्ना। जहां पर शद आ जाती है अरबी के अंदर, ये समझने के लिए ताकि आपको वो चीज याद रहे, तो दरअसल जिस शय के ऊपर शद होती है वहां पर वही हुरूफ दो मर्तबा होता है। वही हुरूफ क्या होता है, दो मर्तबा। अब आप इसकी सूरत देखें, अलिफ के साथ आगे एक नून है, फिर उसके बाद दूसरी नून है। अब आप इसको देखें, इन दोनों को पढ़ें, पहले इसको पढ़ें इन, फिर उसके बाद ना, इसके ऊपर जबर है इन्ना। ठीक है, यानी वहां पर दो हुरूफ मिलकर पढ़े जाते हैं, ये शब्द का मतलब होता है। बहुत ज्यादा हम टेक्निकल नहीं जाते, ये मोटी बात है ताकि इससे आपको ये याद रहे। और इसी तरह आप देखिए यहाँ पर, यहाँ फसल्ले, यहाँ पर भी लाम के ऊपर क्या है, शद। तो यहाँ कितने लाम होंगे, दो। और आगे फिर लाम है। तशदीद के साथ जब अलिफ आ जाए, तशदीद के साथ अलिफ भी आया। जी जी, ये जो इन्ना का कह रहे हैं, ये इसका अपना हर्फ है ना पूरा। असल में मैं अर्ज करता हूँ, अरबी के अंदर, क्योंकि अरबी के जो अल्फाज होते हैं जो आम रूटीन में हम पढ़ते हैं, उसके अंदर बाज़ कुछ सीगे ऐसे होते हैं जिनके ऊपर एक कानून लागू होता है। तो यानी सरफी और नहवी बात है, हम उसकी तरफ ना जाए तो वो लंबी हो जाएगी बात। मकसद कोई भी हरफ जब अपने हरफ के साथ मौजूद होता है तो यकीनन उसके ऊपर वो फाइल बन रहा है, वो फेल बन रहा है, वो इसमें नकरा है, वो जुमला कौन सा है, वो सारी उसकी किस्में हैं। तो उसके मुताबिक उसके ऊपर उसके कवायद लगते हैं, तो हम उस तरफ नहीं जाते।
آپ بنیادی بات یہ سمجھ لیں، کیونکہ ہمیں اس کو پڑھنا ہے اور اس کو روٹین میں یاد کرنا ہے، اس کے ہم ڈیٹیل میں اور اس کی زیادہ ڈیپتھ میں جانے کی ضرورت ابھی نہیں۔ تلفظ کی ادائیگی میں پوچھ رہا ہوں، جب الف آیا تو ان نام جی ادائیگی کا میں پوچھ رہا ہوں۔ بالکل، وہ جیسے ہم نے پڑھا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، ظاہر سی بات ہے الف ہے تو وہ ساتھ ادا کریں گے، وہ اس میں کوئی دوسری رائے نہیں۔ اسی طرح یہ آخری آیت میں بھی ہے، وہ بھی نون کے اوپر کیا ہے؟ شد ہے، یہ بھی اِنَّا۔ آپ دیکھیں ایک نون ادا ہوتا ہے اور ساتھ میں دوسرا نون نکلتا ہے۔ اسی طرح شد جہاں بھی آئے گی وہ شد اسی طرح پڑھی جائے گی۔ آخری بار ایک مرتبہ پھر سورہ کوثر آپ تلاوت کر لیں، میں اس کا شان نزول، اس کی فضیلت، اس کا وظیفہ اور ترجمہ آپ کو عرض کرتا ہوں۔ سارے آپ اونچی آواز میں پڑھیں اور اعوذ باللہ سے پڑھیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ قرآن مجید جب بھی ہم کوئی ترجمہ پڑھتے ہیں یا سب سے پہلے جب ہم اس کا متن پڑھتے ہیں، عربی پڑھتے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے کہ ہم عربی دان نہیں ہیں، ہمیں اس کی بات سمجھ نہیں آتی، مگر کچھ صورتیں ایسی ہیں یا خطابات سن کے، گفتگو سن کے، یا جو ہم پڑھتے رہتے ہیں تو کہیں نہ کہیں سے ہمارے کانوں میں اس کے معنی گونجتے رہتے ہیں، وہ دہراتے بھی ہم رہتے ہیں، سنتے رہتے ہیں، تو اس کے بنیادی الفاظ، اس کے معنی ہمارے ذہنوں میں ہوتے ہیں۔ لیکن ظاہر سی بات ہے کہ ہر بندے کا کام ترجمہ کرنا نہیں ہے۔ کوئی بھی لینگویج ہو، انگلش ہے، ایون کہ چائنیز ہے، کورین ہے، کوئی زبان ہو، تو ہر بندہ زبان کا ترجمہ نہیں کر سکتا۔ آپ کو پتہ ہے اس بات کا؟ نہیں۔ مطلب ایک شخص کو زبان آتی ہے، مگر اس کو کہیں بھی اس زبان کو آپ ٹرانسلیٹ کر دیں تو ہو سکتا ہے وہ اس کو ٹرانسلیٹ نہ کر سکے۔ بولنا اور ہوتا ہے اور کسی شے کا ٹرانسلیشن کرنا اور ہوتا ہے۔ یہ بات میں اس لیے کر رہا ہوں کہ آج بھی پاکستان میں یہ فتنہ پیدا ہو رہا ہے کہ بعض لوگ صرف قرآن کا ترجمہ پڑھ کر کہتے ہیں لو جی گل طے ہوئی ہے تو تسی اپنے کو بنائی ہے۔ اچھا بات سمجھ آ رہی ہے؟ گل کوئی اپنے کو بنی نہیں ہوتی، اور ہمیشہ ہمیں تھوڑا کھلے دل کا مالک ہونا چاہیے۔ بدقسمتی سے ہم جو فرقہ واریت کی نظر ہو گئے ہیں اور ایک دوسرے کے لیے تنگ ہو گئے ہیں تو اس سے نفرتیں اور زیادہ بڑھ گئی ہیں۔ کوئی بھی عالم دین کسی بھی مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والا ہو، الا ماشاءاللہ، ظاہر ہے اچھا اور برا ہر جگہ ہوتا ہے، لیکن ہر مسلک کے اندر جو لوگ کسی بھی آیت کا ترجمہ کرتے ہیں وہ اپنی طرف سے اس میں نیک نیتی کی کوشش کرتے ہیں، اور ہمیں ہمیشہ یہی سوچنا چاہیے۔ اور جب یہ کھلا دل لے کر ہم کسی کی بات کو پڑھتے اور سنتے ہیں تو وہ جو ترجمہ ہوتا ہے، میں ایک بڑی اہم بات آپ کو بتا رہا ہوں، وہ جو ترجمہ ہوتا ہے اس ترجمے کے ساتھ آپ اتفاق بھی کر سکتے ہیں، آپ اختلاف بھی کر سکتے ہیں۔ بے شک، سمجھ آئی بات؟ مگر پھر یہاں احتیاط عرض کرو کہ ظاہر سی اب آپ سے مراد کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو کوئی عالم دین جو اس بات کو سمجھتا ہے وہ اس پر اختلاف کر سکتا ہے، مگر ہر بندے کو اس پر نکتہ چینی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جی پلیز۔ بعض باتیں ایسی ہوتی ہیں جو ناقابل برداشت ہوتی ہیں۔ ابھی ریسنٹلی میرے ساتھ ایک واقعہ ہوا ہے، میں بتا ہوں، محترم سلیم انصاری صاحب نے ایک منٹ ایک بات ذکر کی ہے۔ میں آپ کو دیکھیے، یہ ہماری کلاس ہے اور
क्लास में जब कोई स्टूडेंट आता है, कोई तालिब इल्म आता है, तो वो क्या लेकर आता है? सवाल नहीं, इल्म की तलब। इल्म की तलब। बोले इल्म की तलब। स्टूडेंट हम इंग्लिश में बोलते हैं तो क्या कहते हैं उर्दू में? तालिब इल्म। इल्म। वो इल्म की तलब लेकर आता है। तो मेरी गुजारिश ये है, आपको आगे भी जब मौका मिले इन क्लासेस का, तो कोशिश करें उसमें अगर किसी को सवाल का मौका मिलता है तो वो जिस तरतीब में बात हो रही है कोशिश करें वही वो बात करे, वो पूछे, कोई बात नहीं। अगर दूसरे सब्जेक्ट पर भी बात हो जाती है तो जब तक आप एक इस नशिस्त में उठे बैठेंगे नहीं, आएंगे नहीं, इस तसलसल को देखेंगे नहीं, तो बहुत सारी चीजों से महरूम रहते रहेंगे। सीखने का प्रोसेस मैंने शुरू में अर्ज किया कि कभी भी खत्म नहीं होता। ये चीज गैर मुस्लिमों में इतनी ज्यादा राइज हो चुकी है, हम तो मुसलमान हैं, उनकी जिंदगी तो यहाँ है, आज है, कल वो खत्म है। वो कहते हैं जी अगे कोई शय नहीं, थोड़ियां तो अगे शैवा है या नहीं? बोलिए। तो इसलिए सीखने के प्रोसेस को कभी भी खत्म होने देना नहीं चाहिए। अब जैसे मोहतरम सलीम साहब ने कहा, मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाता, शॉर्टली अर्ज करता हूं। एक कोशिश करें, अगर आप कर सकते हैं, किसी भी मसलक के शख्स पर, फर्द पर, आलिम है अगर बिलफर्ज, तो उस पर किसी सवाल को एतराज बनाकर सवाल न करें। मेरी अदबन गुजारिश, जो मैंने दीन पढ़ा, जो अपने हुजूर सैयद शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद ताहिर कादी मदद अली के कदमों से सीखा, ये उसूल ही गलत है। मुसीबत ये है, माजरत के साथ में आपसे नहीं बात कर रहा, जनरल हमारा देवबंदियां दी मस्जिद है, मैं इतने नमाज पढ़ने जानी, मैं आज मौलवी को दस देना कि गलत गल्ला कर। देखें, हमारे पास 4 मसाइल होते हैं, 2 बातें होती हैं। आपने खुद ही इज़ार फरमाया कि हम आलिम नहीं हैं। किसी भी शख्स पर एतराज कर रहे हैं तो आपको जरूरत नहीं है वहां उलझने की। ये जो मयार हम बनाते हैं कि जी ने गाल की थी है तो देवबंदी है, या उसने बेअदबी की है, वो बेअदबी से बात कर रहा है, तो ये हमें जरूरत नहीं है जज करने की। समझ आई बात? उसने अपने अल्फाज वापस लिए मेरे कहने पर। मेरी गुजारिश सुने ना, हमें इस माहौल को बदलना चाहिए, इस तसव्वुर को हमें बदलना चाहिए। ये जो हमारे जहनों में बातें बिठा दी गई हैं, आप ये जो अगले बंदे के साथ अपनी बात को ठोंसने की कोशिश करते हैं, और वो भी ऐसा ही करते हैं, वो भी ऐसा करते हैं, हम भी ऐसा करते हैं, तो इससे हमारे मुआशरे के अंदर जो शिद्दत का माहौल है वो और खराब होता है। इल्म इसका नाम नहीं है, तालीम इसका नाम नहीं। अगला जुमला भी मैं बोलता हूं, और तरबियत इसका नाम नहीं है। हमारे अंदर ये हौसला भी पैदा हो जाए कि किसी की गलत बात को भी सुनना गवारा कर लें। जब सुनी बात और यही सोच लिया गुस्ताखी है, तो गुस्ताखी पर हमारा क्या होता है? बोले बारा बाए गुस्ताख है, गाल वाड़ देगा। ये चीजें हमने खुद मुआशरे में पैदा की हैं। भाई एक शख्स के पास जितना नॉलेज है, उसकी जो सोच बन चुकी है, जो तसव्वुर बन चुका है, उसको कायल करना चाहते हैं, तो इल्म की जुबान मौजूद है, दलाइल मौजूद है। एक शख्स अगर आपके साथ बात करता है, या आप उसके साथ बात करते हैं, या उलमा ने चीजें बयान कर दी हुई हैं, मगर हम इसे आम आवाम में इनको बयान करने की जरूरत नहीं है। बोलिए नहीं है। मेरी बात खत्म हो गई। अर्ज करने का मकसद ये है कि माहौल को थोड़ा सा नरमी की तरफ लाएं, मोहब्बत की तरफ लाएं। वो भी बंदा ही है, उन्हें हुजूर दे दीन पढ़िया है, हुजूर दे दीन दी वो गल करता है। हो सकता है आपकी थोड़ी सी नरमी की वजह से उसे हुजूर का इश्क आपकी तरफ खींच ले। और आप बुजुर्ग हैं, सारे बैठे हैं, रिश्तों को हम समझते हैं, और जो बुजुर्ग बैठे हैं, जवान बैठे हैं, उन्होंने पुत्र भी जवान ने, तो डंडे नाल पुत्र को मरवा लेंगे। बोले ना जी, डंडे से हजरत पुत्र साहब को मनवा लेते हैं, रोड़ा मुक गया। जो अपना खून है, जिस पर आपका हुक्म चलता है, और उसको आपका हुक्म मानने का शरीयत ने क्या दिया है?
وہ اج ہاتھوں نکل رہا ہے، مولوی صاحب نکل گئے نے تو کوئی نہیں، تھوڑا جا برداشت معذرت کے ساتھ. یہ بات عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ چیزیں ہمیں ضرورت ہیں. بات میں ادھر کر رہا تھا، لمبی ہو گئی بات، کہ ترجمہ کوئی بھی ترجمہ ہے خدا کے لیے ہر شے پر اعتراض کو چھوڑ دے. کیا کرے؟ اعتراض کو چھوڑ دے. جو چیز اس میں سے اچھی ہے، سمجھ آتی ہے لے لے، نہیں آتی ہے اونچا کے سائڈ طرح. جب آپ اس پر اپنی کانشیسنس، اپنی توجہ دیتے ہیں، وہ شے پہلے اگر اہم نہیں بھی ہوتی، آپ کی توجہ اسے اور اہم بنا دیتی. ٹھیک ہے. اب کوشش کریں قرآن مجید کو ترجمے کے ساتھ پڑھا کریں. اب دیکھیے بہت سارے لوگوں نے تراجم کیے ہیں. الحمدللہ آج کے دور میں حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدد علی کا ترجمہ بہت آسان فہم ہے، پڑھیں گے نہیں. اور یہ بھی ایک تاثر پایا جاتا ہے عام طور پہ، اور اہل سنت کے علماء کو اللہ انہیں سلامت رکھے، ان کو اپنی حفظ و امان میں رکھے. اکثر علماء کو میں نے سنا جو میرے نالج میں جو بات آئی، وہ اس بات کو برملا سٹیج پر کہتے ہیں کہ جی نہیں جی ترجمے نہ قرآن نہیں پڑھنا، گمراہ ہو. دلیل کیا ہے وہ بہتر جانتے ہیں. مگر ان سے معذرت کے ساتھ، جب آپ اپنی ہی آئی ہوئی کتاب کو، جو اللہ کا کلام ہے، جو آپ کے لیے آیا ہے، مولوی صاحب واسطے نہیں آیا قرآن، کس کے لیے آیا ہے؟ میرے لیے. بولے میرے لیے. آپ اسے ترجمے کے ساتھ پڑھنے کا آغاز کریں. ٹھیک ہے جی. جو ترجمہ آپ کو اویلیبل ہے. اور کوشش کیا کرنی ہے، بات وہیں آ جائے گی، آپ نے سیکھنا. ایک ہمارا اور کلچر بھی ہوتا ہے، بات ضمناً آگے عرض کر دوں. آپ دیکھیں اکثر فوتگی پر ہم تلاوت کرتے ہیں، قرآن خوانی کرتے ہیں نا؟ جی. الحمدللہ ساؤتھ کوریا میں ہمارے پاس بھی وہاں قرآن خوانی ہوتی ہے. تو میں نے دوستوں کو یہ معمول دیا کہ جب بھی آپ تلاوت کے لیے قرآن پاک پکڑیں یا پارا پکڑیں تو ترجمے والا پکڑیں. جب روٹین میں تلاوت کرتے ہیں نا، جو ثواب بھیجنے کے لیے تلاوت کی جاتی، قرآن خوانی جس کو ہم کہتے ہیں، وہ جب بھی کریں تو کون سا پارا پکڑیں؟ کوشش کریں کون سا ہو؟ ترجمے والا. اب پڑھتے پڑھتے آپ آیت پڑھی، اچانک آیت آپ کے نظر سے گزری تو دل کیا یار اس کا ترجمہ ہی دیکھ لوں، تو اس میں آپ غوطہ-زن ہوں. ممکن ہے وہ جو برکت تلاوت کی آپ حاصل کر رہے ہیں، اس برکت میں جو آپ کو خیر نصیب ہو وہ ساری عمر نہ ملے. اس سے آپ کا انٹرسٹ بھی، دلچسپی بھی پیدا ہوگی. اور دوسری بات، یہ جو ہمارے اندر کلچر پایا جاتا ہے کہ قرآن خوانی تے حافظ ساد لو، سارے نو بعد قرآن ختم ہونا چاہیے، ختم ہوگا تو ثواب ہوگا. بھی کہاں لکھا ہے؟ یہ ساری چیزیں ہمیں دین سے دور کرتی ہیں. آپ ایک آیت پڑھ لیں، کتنی؟ ایک آیت، مگر اونو دی جان نہ پڑھ لو بس. ہو سکتا ہے وہی اگر وہ مالک بچے کے، اس باپ کے، اس بچے جو بنی اسرائیل کا تھا، اس کی زبان پر جو وہ اپنا سبق پڑھنے استاد کے پاس بیٹھا اور اس نے صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا، تو اس کی برکت سے اس کے باپ کو بخش سکتا ہے. تو تواڈے پورے ساری آیتاں پڑھن دی لوڑ نہیں. جلدی سمجھ آ گئی بات؟ کوشش کریں قرآن خوانی میں پڑھیں، گھر میں روزانہ پڑھتے ہیں پڑھیں. تو پورا رقم نہیں پڑھا جاتا تو ایک آیت سے شروع کریں، مگر کریں مستقل اور ترجمے کے ساتھ پڑھیں. 2 آیتیں پڑھیں، 3 پڑھیں، 4 پڑھ لیں، اس کو بڑھاتے جائیں آہستہ آہستہ. آپ کی دلچسپی ہو، اس میں شوق ہو، اور اس میں زیادہ جتنی برکت شامل ہوتی جائے گی وہ آپ کے لیے خیر بنے. ہم سورہ کوثر کا ترجمہ پڑھتے ہیں، میں شارٹ کرتا ہوں. ہم نے سورہ مبارکہ پڑھی، اس کا ترجمہ سماعت کر لیں. انا اعطیناک الکوثر، بے شک ہم نے آپ کو ہر خیر و فضیلت میں بے انتہا کثرت بخشی ہے. یہ ترجمہ عرفان القرآن ہے حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدد علیہ کا. میں نے یہ بولا، ہم ان کے شاگرد ہیں. میرے پیارے دوست محترم علامہ تنویر ساجد صاحب، ہم کلاس فیلو بھی ہیں، تشریف فرما ہیں. یقیناً وہ بھی یہ بات سمجھتے ہیں کہ کوئی بھی ترجمہ آپ کے ہاتھ میں ہوتا ہے تو وہ آخری ترجمہ بولیں آخری نہیں ہوتا.
اور جو بندہ یہ سمجھے اور منہاج القرآن کا وہ کہے جی قادری صاحب جڑا لکھ دیتا ہے صبح نہیں ہو سکتا، تو انہوں کا بھائی جی تو گھر بیٹھ جا. ترجمہ وہ جو بھی شخص کرتا ہے وہ اللہ کی عطا کے ساتھ اور اپنی نیک نیتی کے ساتھ کرتا ہے. ممکنہ آنے والے وقت میں ضرورتیں اور بدلیں اور ترجمے کا رنگ اور بدل جائے، زبان اور بدل جائے، تو اس سے فرق نہیں پڑی. قرآن نہیں بدل سکتا. 1400 سال 1500 سال پہلے بھی انا اعطیناک الکوثر اسی طرح الفاظ تھے، آج بھی وہی. اردو اس کا ترجمہ ہے، ٹرانسلیٹ انگلش میں ہو کسی اور زبان میں ہو، تو جو لوگوں کی انڈرسٹینڈنگ ہوگی اس کے مطابق سمجھ کے وہ ترجمہ کرتے ہیں قرآن و حدیث کی روشنی میں. اور اسی طرح وہ ترجمہ ہوتا ہے اور اس کے اصول و ضوابط یقیناً ہوتے ہیں، مگر بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ اس سے فائدہ لیں جو آپ کے پاس ہے، آگے پیچھے آپ کو بھٹکنے کی ضرورت نہیں. بے شک ہم نے آپ کو ہر خیر و برکت، خیر و فضیلت میں بے انتہا کثرت بخشی ہے. یعنی پیارے حبیب ہم نے جو بھی آپ کو خیر دی ہے اور جو بھی فضیلت عطا کی ہے وہ ہے بھی فضیلت، وہ ہے بھی خیر، مگر اس کی کوئی حد نہیں ہے. ہم نے اسے ہر کثرت سے بڑھا کر آپ کو عطا کر دیا. سبحان. اس کے ائمہ نے بہت سارے معنی بیان فرمائے ہیں کہ اس سے مراد آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی کثرت بھی ہے، آقا علیہ السلام کے فضائل کی کثرت بھی ہے، آقا علیہ السلام کے معجزات کی کثرت بھی ہے. اب یہ سارے ائمہ نے آگے اس تفاسیر کو بیان فرما دیا ہوا. آپ کے لیے جاننے والا مقصد کی بات یہ ہے کہ سارے تراجم اگر آپ نہیں بھی پڑھ سکتے تو جتنی شے کو آپ انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں آپ اتنا پڑھ لیں اور اپنا حظ لیں. بہت زیادہ گہرائی میں فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں. ہاں اگر آپ علم سے شغف رکھتے ہیں، مطالعہ کرتے ہیں، آپ کا شوق اور بڑھتا ہے تو آپ علماء کی سنگت اور صحبت میں بیٹھ کے اپنے سینوں کو اور بھی روشن کر سکتے. فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، بس آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھا کریں اور قربانی دیا کریں. یہ ہدیہ تشکر ہے. حضور شیخ الاسلام نے ترجمے کی بریکٹ میں لکھا کہ یہ کیوں کرنا ہے. فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، پہلی آیت میں اللہ کی عطا اور انعام کا ذکر ہے، دوسری آیت میں اس کا شکر ہے. یہ شکر کس کو عطا کیا گیا؟ یہاں آیت میں جو پہلا مضمون ہے وہ کس کو یہ سب کچھ عطا کیا گیا؟ کوثر خیر کثیر کن کو عطا کیا گیا؟ آقا کریم کو، آقا علیہ السلام. اور آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے لیے اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ حبیب آپ اللہ کا شکر کرتے ہوئے کیا کریں؟ نماز پڑھیں. اور ایک مسئلہ جو غلط فہمیاں ڈالی جاتی ہیں بعض لوگوں کے ذہنوں میں بڑا پختہ بیٹھا ہوا ہے کہ جی نماز سے قائم ہوئی ہے، پڑھنا تو قرآن چاہے ہی نہیں، یہ پڑھنے والا ذکر قرآن میں. یہ جھگڑوں میں پڑھنے کی ضرورت نہیں. قائم کرنا اس کا حکم بھی آیا ہے اور پڑھنے کا حکم بھی یہاں بولیے موجود ہے. قائم کرنا بھی اس کے اپنے احکام و ترتیب ہے اور پڑھنا بھی نماز ہے. اس جھگڑے میں پڑھنے کی ضرورت نہیں. پھر آگے فرمایا ان شانیہ کا هو الابتر، بے شک آپ کا دشمن ہی بے نسل اور بے نام و نشان ہوگا. اب یہ 3 آیتیں ہیں، چھوٹی سی سورہ مبارکہ ہے اور آپ جانتے ہیں یہ قرآن مجید کی سب سے مختصر اور سب سے چھوٹی سورہ مبارکہ ہے. مگر آئمہ فرماتے ہیں کہ یہ اپنے معنی اور مطالب میں بظاہر چھوٹی صورت ہے، مگر ان 3 آیتوں میں اللہ رب العزت نے، اور بلکہ اس کی پہلی آیت میں اللہ رب العزت نے وہ سب بیان کر دیا ہے جو مصطفیٰ کو عطا کیا. سبحان اللہ. جو مصطفیٰ کریم کو عطا کیا ہے وہ سارا اس میں بیان کر دیا. اس کی ہم تفصیل میں نہیں جاتے، مگر آج کے حالات کے مطابق ایک چھوٹا سا میسج دینا چاہتا ہوں، پھر ہم آگے سوال و جواب کی نشست کی طرف آئیں. قرآن مجید نے ایک اصول بیان کیا. ان 3 آیتوں سے اگر ہم ایک سبق لیں، ایک پہلو لیں، وہ یہ کہ جدوں نعمت ملو تو کی کرو؟ شکر. بولیں شکر. پہلی آیت میں نعمت ہے، دوسری آیت میں کیا ہے؟ شکر ہے. تو فائدہ کی ہوئے گا؟ دشمن نام و نشان. بولے ذرا سوچے. دشمن میرا کاروبار نہیں ہون چل رہا
اور مینو بوا نے جادو کر دیتا ہے. یہ ہمارے معاشرے کی باتیں ہیں. ساڈے تے جادو کر دیتا ہے. قرآن گھر پڑا ہے, اللہ کا کلام گھر پڑا ہے, زبان پر آتا ہے, پڑھتے ہیں, وہ دے اعتقاد نہیں. وہ جنہیں کسی نے کسی کو جا کے پتہ نہیں کیتا ہے یا نہیں, وہ جادو کر دیتا. میرا ہم کاروبار بند ہے. وہ کیا یا نہیں کیا, ہاں بند ہو کے بیٹھ گئے. یہ دیکھیے تباہ پرستی کا عالم ہمارے اندر کیا ہے. اور ہم قرآن مجید کو اللہ کا کلام سمجھتے ہیں, یقیناً یہ اس کا کلام ہے, اس کی عظمت ہے, مگر ہم قرآن مجید کے ساتھ یتیموں والا سلوک کرتے ہیں, معذرت کے ساتھ. جدو لوڑ پئی کھول لو, پڑھ لو, برکت ہوئے گی, ثواب ملے گا, تو پڑھ کے لا دیو. جڑے مردے نے انہوں نے پڑھ کے بخش دیو, تو بس اسے واسطے آیا. یہ نہیں سوچا بھی جڑے مسلیاں چ میں پھسیا ہے او دا حل صرف پیر صاحب دا گوڈا جا کے پھڑن نال حل نہیں بولے, مولوی صاحب دا جا کے سر کھان نال او دا مسئلہ حل نہیں ہوندا. بھئی جب پڑھنا ہی نہیں ہے, مولوی صاحب تویز دے دیو سانو, تواڈے مسئلے نہیں حل ہوندے, تے مسئلے مولوی حل کرنے نے, پھر قرآن کو اللہ پاک تو واپس لے لا. وہ آپ کے گھر میں پڑا ہوا ہے, وہ آپ کو عطا کیا گیا. یہ سادہ اصول قرآن نے بیان کیا ہے. پہلی بات کی نعمت ملی ہے تو اس کا کیا کریں, اور شکر کا بہترین طریقہ اللہ پاک نے بیان فرمایا, نماز اور قربانی. نماز اور قربانی, نماز اور قربانی. تو قربانی سے مراد یہاں نہر کا ذکر ہے, مگر ہم لفظ قربانی جب اردو میں بولتے ہیں تو قربانی سے مراد صرف جانور کو ذبح کرنا نہیں. بولیے, آج جڑا اندر بیٹھا نا حضرت انا جو نفس کا بت ہے, اس کو ذبح کرنا بھی آپ کا اللہ کی نعمت پر شکر ہے. گل سمجھ آئیے جی. گڈی آ جائے, گھر آ جائے, بزنس اچھا چل جائے, تو پیر ہی نہیں تھلے لا دے, رشتہ داروں میں بندہ بلانا بھول جاتا ہے. وہ بھائی کرنا تو اس کا شکر تھا جس نے عطا کیا ہے, تو ساڈا کن ساڈا سر ہور اونچا ہو جاتا ہے. میں انہاں نال ویکھنا نہیں, یہ غریب نے, انہاں نال ساڈا بندا ہی نہیں, یہ شریکہ ساڈا جڑا ہے وہ ماڑا ہے. تو اب آپ کیا کر رہے ہیں, اب آپ نماز پڑھیں بھی تو آپ کو اس کا شکر ادا کرنے کا حق ادا نہیں ہو رہا. بولے سارے نہیں ہو رہا. یہ جو خرابیاں ہمارے اندر پیدا ہوئی ہیں, جو آج ہم ہر مرض کا شکار ہو رہے ہیں, تکالیف کا شکار ہیں, دکھوں کا شکار ہیں, اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے یہ ساری خرابیاں اپنے گرد جمع کی ہوئی. یہ جو قربانی کا معنی ہے, آپ نماز پڑھتے ہیں تو نماز کو کبھی غور کیا کیا ہے؟ بھی آپ نماز پڑھتے ہیں نا, تو کیا ہوتا نماز میں بھی اللہ چاہتا, جس طرح چرچ میں گئے, کبھی چرچ والوں کو دیکھا کبھی عبادت کرتے؟ کیوں نہیں دیکھا, دیکھنا چاہیے تھا. چلیں نہیں, میں عرض کر دیتا ہوں, ایسی ہونے ہوتا مطلب اچھے انداز سے کر لیا. مقصد ہے کہ جو چرچ ہے یا کوئی ایسی جگہ ہے, اگر وہاں آپ کو جانا نصیب ہوتا بھی ہے, تو یہ مقصد نہیں ہے کہ تسی اتھے جناب انہاں نوں منن چلے گئے ہو سکتا ہے آپ ان کے احوال کو دیکھ کے اپنی بات, اچھا اب آپ کو پتا ہے ان کی نماز کیا ہے, ان کی عبادت کیا ہے, وہ سجدہ نہیں کرتے, رکوع پتا ہے آپ کو, چلیں آج جان لیں. وہ کھڑے کھڑے جس طرح آپ یہ بیٹھے ہیں صوفوں پر, وہ اسی طرح ڈیسک لگے ہوتے ہیں, وہ ڈیسک کے اوپر ان کو اپنی عبادت کر لیتے ہیں. آپ کو اللہ پاک نے کیا دی ہے, بولیے, سب سے اعلیٰ عبادت نماز دی ہے. اور وہ نماز کیا ہے, اے جنوں ڈے کے پھرتے ہو نا سب تو اونچا, میری ناک تے میرا سر, اس نے کہا پرا پاؤں کے برابر لاؤ گے تو تمہاری حقیقت تمہیں سمجھ آ جائے. اب اگر ہم نماز پڑھ کر بھی انا پرستی کے بت کا شکار ہیں, پھر اجے نہیں پڑھی اس سمجھ آئی بات؟ پھر ابھی ہم نے اب جب نماز پڑھی نہیں ہے تو قرآن کیا کہہ رہا ہے, فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ. پیارے حبیب پہلے نماز پڑھے تو جو نماز اس طرح پڑھی جائے گی جیسے مصطفیٰ نے پڑھی, تو معاذ اللہ استغفر اللہ العظیم, آپ کے لیے جملہ کر رہا ہوں کہ اگر کوئی یہ سمجھے کہ حضور کا معاذ اللہ, اللہ پاک نے یہ جو کہا, اور حضور کو بھی, حضور نے بھی نمازیں پڑھی,
پڑھی حضور نے بھی نمازیں پڑھی ادا کی. تو معاذ اللہ استغفر العظیم حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی معاذ اللہ استغفر العظیم یہ زبان ایسے الفاظ ادا نہ کرے، مگر سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ نفس پرستی کا شکار ہوں آقا علیہ السلام. ایسا ممکن ہے؟ نہیں. تو قرآن ان کو خطاب کیوں کر رہا ہے؟ ان جھگڑوں میں نہ پڑا کریں کہ جی یہ جملہ بول دیا، ایسا جملہ بول دیا، حضور کی گستاخی ہو گئی. حضور کی گستاخی اتنی کمزور نہیں ہے، جیسے اللہ کی شان میں کوئی کمی نہیں کر سکتا، اللہ کی شان میں کوئی کمی نہیں کر سکتا. ہمیں ان لفظوں میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. اب اس مالک نے یہ کہا کہ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، جو پڑھنے والا نماز کو اس طرح پڑھے تو تب اس پر اللہ کی نعمت کا شکر ادا ہوگا. وہ نماز بھی پڑھے اور پھر کیا کرے؟ قربانی کرے. اور قربانی کس طرح ہوتی؟ اللہ رب العزت نے سورہ 4 پارے کی پہلی آیت میں آپ نے سنا ہوا مضمون وہ بیان فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. آپ اس وقت تک نیکی کو نہیں پا سکتے کہ جب تک آپ وہ نہ لوٹا دیں جڑا سب تو چنگا لگتا ہے، سب سے جو اچھا لگتا ہے. تو ہم مسجد میں 100 روپیہ بھی دینا ہو نا معذرت کے ساتھ، جڑا پرانا نوٹ ہے وہی کاٹ کے دینا یار، جڑا نواں میری جیب سے رہے. اور محبت کا عالم یہ ہے کہ نہیں، سب سے پیارا اور صاف نوٹ وہ ہے جو اللہ کی راہ میں دے رہا ہوں، وہ بھی 100 کا نوٹ ہے، وہ بھی 100 کا نوٹ. آپ کی نیت اور آپ کا فیصلہ وہ جو آپ کے من کے اندر ہے اس کے حضور ہوگا. تبھی یہی وجہ ہے کہ جنگ تبوک کی تیاری کے لیے سب کا مال ہے، سیدنا صدیق اکبر سارا اٹھا لائے، مگر ایک صحابی ایسے بھی تھے کہ جن کی صرف کھجوریں تھیں اور آقا علیہ السلام نے وہ کھجوریں سارے مال کے اوپر بکھیر. وجہ کیا تھی کہ خلوص اتنا تھا. تو بات جو دیں جو کریں وہ سچے دل کے ساتھ. اور ضمناً بات آ گئی، مسجد کو آپ فنڈ دیتے ہوں گے، جو تحریک کے دوست ہیں تحریک کو فنڈ دیتے ہوں گے، کبھی بھی یہ اصول بنا لیں اگر، اور اسی طرح اگر باہر کسی مانگنے والے کو دیتے ہیں وہ سوال کرتا ہے تو دیتے ہوئے اگر آپ دل میں یہ خیال لا کے دے رہے ہیں میں نے پتا یار لگتا ہے پتہ نہیں لگنا ہے کہ نہیں لگنا، تو نہ دیں. آپ کو اس کا اجر نہیں ملنا. اگر آپ کے دل میں چور بیٹھا، وہ کھائے، وہ اڑائے، وہ ناجائز کرے، وہ نہ لگائے، آپ کا دل میلا ہے تو آپ کو اجر نہیں ملے گا. آپ کا دل میلا نہیں ہے. خرچ کرتے ہوئے فنڈ دیتے ہیں، مسجد پر خرچ کرتے ہیں، 11ویں شریف جو بھی کہیں بھی دیتے ہیں، دل صاف کر کے دیتے ہیں تو 1 روپیہ بھی دیں گے تو ممکن ہے آپ کی ساری کمائی پر وہی اللہ کی بارگاہ میں. تو دیتے ہوئے فصل لربک وانحر، جو بھی دیں نماز بھی باقاعدگی سے پڑھیں اور اس کی راہ میں وہ خرچ کریں جو آپ کو پسند ہے. ان شانیہ کا هو الابتر، جننے جادوگر نے انہوں نے دکانیں بند ہو جانے، اسی نہیں ہون دے رہے. کیوں؟ ڈر ہی نہیں جاتا. ساریاں بیبیاں ٹوریاں جادو ہوا میرے تے ہوا، میرا رشتہ نہیں ہو رہا، میرے جناب بزنس نہیں بن رہا، میرا ہے کام نہیں ہو رہا. کیوں جی؟ جادو ہے. ہم نے اللہ کو بھی بھلا دیا، قرآن کو بھی بھلا دیا، اس کی عظمتوں کو بھی بھلا دیا. اور قرآن خود کہتا ہے کہ جادو کا اثر اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک بولے سارے اللہ تعالیٰ نہ چاہے. تو آج کے بعد گھروں سے اس فتنے کو نکالیں. ہر بندہ، میں نے پڑھے لکھے لوگوں کو، دین جاننے والے لوگوں کو بھی دیکھا اس ضعف اعتقادی میں کہ اعتقاد کا کمزور ہونا اس حد تک ہے کہ ان کو یہ فکر پڑی رہتی ہے یار ہوں جڑا نا ساڈا بزنس چلن لگا ہے اتنے بس انہاں دی نظر کھا جائے گی، انہاں دا کھا جائے گا. آپ قرآن کا اصول دیکھ لیں کہ جب آپ اپنا حق ادا کر رہے ہیں تو دشمن کو ختم کرنا، جو آپ کا دشمن ہے، آپ کا حاسد ہے، آپ کو اچھا نہیں سمجھتا، اس کو ختم کرنا کس کی ذمہ داری ہے؟ اللہ. تھوڑی پولیس دی نہیں، آپ کی نہیں. تو پھر ختم کر لیں گے دشمن، شریکیں ختم کر لیں گے نہیں. ہماری لڑائیاں ختم وہ اس لیے ہے کہ جو ہم نے کرنا تھا وہ ہم نہیں کر رہے. تو جب جو ہم نے کرنا تھا وہ نہیں کر رہے
تو اس نے بھی وہ کرنا چھوڑ دیا ہے جو اس نے کرنا. سمجھ آ گئی بات؟ جی. اللہ پاک ہمیں توفیق عطا کرے کہ ہم اس تصور کو سمجھیں. بات کافی لمبی ہو گئی اور اس کا وظیفہ سماعت کر لیں سورہ کوثر کا. اگر آپ کو تو موقع ملے اور پڑھ سکتے ہوں تو حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدظ جلالی نے الفیوزات محمدیہ کے اندر اس وظیفے کو نقل کیا ہے اور آپ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص پڑھ سکتا ہے، یہ آپ کو اجازت بھی ہے جو خاص طور پہ منہاج القرآن کے رفقا ہیں وہ، اور یہاں جو احباب موجود ہیں حضور کے امتی ہونے کے ناطے ان کو بھی یہ اجازت ہے کہ وہ اسے اپنے معمول میں رکھ سکتے ہیں تو پڑھیں. ہر قسم کی خیر و برکت، رزق اور رحمت کی کثرت اور اللہ کے انعامات اور وظیفہ، ان سب کے لیے یہ وظیفہ بڑا مفید اور مؤثر ہے. سورہ کوثر ہے، اس کو بسم اللہ کے ساتھ پڑھیں گے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور پوری سورہ مبارکہ تلاوت کریں گے. یہ 11 مرتبہ پڑھ سکتے ہیں یا پھر 40 مرتبہ یا پھر 100 مرتبہ. کیا 11 مرتبہ پڑھنا ہے؟ سورۃ کوثر. سورہ کوثر. کوثر 11 مرتبہ پڑھ لیں، 40 مرتبہ پڑھ سکتے ہیں پڑھ لیں، اور 100 مرتبہ پڑھ سکتے ہیں پڑھ لیں. اول آخر 11 مرتبہ درود پاک، اور اگر ساتھ 11 مرتبہ استغفار کی تسبیح کر لیں تو اور زیادہ سونے پر سہاگا. اس وظیفے کو سب سے بہتر وقت آپ کی آسانی، ہمیشہ ذہن میں رکھیں کوئی وظیفہ وہ آپ ادھروں جناب سویرے کام تے جانا ہے ادھر وظیفہ لے کے بیٹھنے، یار دیر بھی ہو رہی ہو، نہ وظیفے دا مزہ پورا ہوا اور نہ کام تے بھی لیتے. جو آپ کے لیے سب سے بولیے آسان وقت ہے وہی آپ کا وظیفہ ہو سکتا ہے. مگر حضور شیخ صاحب نے ساتھ یہ ذکر کیا فرماتے ہیں کہ فجر کا وقت سب سے بہتر ہے اگر اس میں کرنا بہتر ہے، اور پھر طلوع آفتاب سے پہلے بھی یا پھر بعد میں بھی، یا نماز عصر اور غروب آفتاب سے پہلے، نماز عصر کے بعد اور غروب آفتاب سے پہلے، یا پھر بعد نماز عشاء سونے سے پہلے. یہ بزرگ جب بھی کوئی وظیفہ بتاتے ہیں، اور یہ اگر آپ کسی خاص نیت میں رزق کے لیے، وسائل کے لیے، اللہ کے انعام کے لیے کرنا چاہتے ہیں تو 40 دن تک جاری رکھیں گے تو اللہ اس کی برکت عطا فرمائے گا. اب ہمارا وقت جو تھا ہم اس سے کافی آگے چلے گئے ہیں. مجھے جو بتایا گیا تھا کہ 9 بجے کا جی سر جی 9 بجے آپ محترم عامر صاحب نے یہ اعلان کیا اور میں بھی اس کا حق بجانب ہوں. میں نے ان سے عرض کیا تھا، مجھے کہنے لگے کہ سر جب دوست آ جائیں گے تو پھر ہم چلیں گے. میں نے کہا نہیں، آج یہ روایت ہم قائم کرتے ہیں. جب ہم کلاس کہہ رہے ہیں استاد ہے تو پھر شاگرد یا طالب علم تو تبھی پہنچیں گے جب استاد پہلے موجود ہوئے. پتہ ہے نا، ہم محترم تنویر صاحب جانتے ہیں کہ پتہ ہے استاد لیٹ ہے، یار کوئی نہیں 5 منٹ اور لیٹ چلے. تو الحمدللہ میں 7:30 32-33 منٹ پہ 7 بج کر ہم یہاں حال میں آ گئے تھے. تو کوشش کی تھی کہ آپ لوگ جلدی آ جاتے تو اس کو ہم زیادہ وائنڈ اپ کر لیتے، مگر معذرت کے ساتھ یہ جو وقت آپ کا لیا ہے، آپ وہ کہ لیٹ بھی تشریف لائے، مگر اس کے باوجود جو ہمارا دیا ہوا وقت تھا مجھ سے تاخیر ہوئی، اس پر ہم معذرت کرتے ہیں. مگر کوشش کیا کریں آئندہ اس کو اپنا معمول بنائیں کہ جب بھی یہ جو ماحول ہم نے خراب کیا ہوا ہے وہ ہماری ہی وجہ سے، اور درست بھی ہم ہی نہیں کر فرشتیاں نے کرنا، ہم نہیں کر رہے. ختم ہو گئی. میں بھی ہو جائے گی بات، سنتے رہتے ہیں. میں شارٹلی عرض کر دیتا ہوں. محترم علام صاحب کا حکم ہے، فرماتے ہیں شان نزول بھی شارٹلی عرض کر دیں. میں معذرت کے ساتھ صرف 2 منٹ ہیں اس میں بات کرتا ہوں، پھر آپ سوال کسی دوست نے کرنا ہے، کوئی بات پوچھنی ہے اس آج کے مضمون کے متعلق تو آپ اس سے سوال اپنا کر سکتے ہیں. سورہ مبارکہ کے متعلق جو ہے وہ مختلف شان نزول بیان کیے گئے ہیں، اور ہر ایک کی سند یقیناً موجود ہے جس نے بھی اسے بیان کیا ہے. ہمارے
मुफ्ती किबला मुफ्ती अब्दुल क़य्यूम खान हज़ारवी रहमतुल्लाह ताला उनका फतवा है, उसमें उन्होंने इसको डिटेल से बयान फरमाया, और भी मौजूद हैं, बाकी आइमा ने उलमा ने भी इसको जिक्र किया है, और हुज़ूर शेखुल इस्लाम ने भी अपनी गुफ्तगू के अंदर जिक्र फरमाया। वो फरमाते हैं कि अब बाज़ लोगों ने बयान किया कि आया इससे मुराद सैयदा खातून जन्नत को ले सकते हैं, तो इसमें कोई हर्ज नहीं। एक बात वो बड़ी प्यारी मोहतरम वसीम साहब ने मुझे, हम वहाँ बैठे थे ऑफिस में, तो मुझसे पूछा कि आया कुरान मजीद का कोई भी माना लिया जाता है, कोई भी मफहूम लिया जाता है, या कोई मुफस्सिर जब तफसीर करता है तो माना जब हमारे सामने आता है तो हम कहते हैं ये तो पहले बयान नहीं होया, तो ये मसला नहीं। आपने नहीं सुना, किसी और किताब में आपने नहीं पढ़ा, तो ये माना क्यों बयान हुआ है, ये क्यों का सवाल सिर्फ एक सूरत में जायज़ है, अगर वो माना कुरान और सुन्नत के खिलाफ। समझ आई बात? कुरान का कोई भी माना कुरान और सुन्नत के खिलाफ हो, सरीहन खिलाफ है, उस पर क्यों का सवाल भी होगा, इतराज भी होगा, और उसे जायज़ समझा नहीं जाएगा। अब जो मानी लिए जाते हैं, किसी सहाबी ने माना बयान किया है, किसी तफसीर के इमाम ने माना बयान किया है, तो अगर तो अल्लाह पाक ने कुरान मजीद उतारते हुए ये फरमा दिया हुआ है कि नहीं, बस जो उतार दिया है उसका मतलब भी मैंने बता दिया, अब ना कोई और मतलब निकालेगा, ना कोई और तफसीर होगी, ना कोई और माना बयान किया जाएगा, तो ऐसा नहीं है। दूसरी बात, अगर किसी शय पर आका अलैहिस्सलाम ने पाबंदी लगा दी, फरमाया इसका आयत ये माना है और इसके बाद और कोई दूसरा माना लिया जाएगा नहीं, तो वो माना बाउंड हो जाएगा। उसके अलावा कोई भी आयत जब उसका तर्जुमा, उसकी तफसीर, उसका मफहूम, उसका माना किसी बात को समझने के लिए बयान किया जाता है, तो इसका ये मतलब कतन नहीं होता कि जो मतलब पिछले आइमा ने बयान किया था वो गलत है, ये जो आज हम बयान कर रहे हैं ये सही है, ऐसा नहीं। कुरान है और कुरान के मानी और मतालिब एक समंदर है, जिसको जितनी समझ आती है या जितना राज उसकी बारगाह से अता होता है वो पकड़ के आपको प्लेट में पेश कर देता है, तो ऐसे चक्कर में पढ़ने की जरूरत नहीं है। आइमा का मौक़िफ़ इस पर है, इस आयत में इसकी तफसीर में इख्तिलाफ भी मौजूद है, मगर इस पर भी आइमा ने तसरीह बयान फरमाई है, सरीहन बयान फरमाया है कि इससे मुराद आका अलैहिस्सलाम की प्यारी बेटी हज़रत सैयदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा भी हैं। एक ये भी माना है, और एक माना ये भी है कि कसरत है, जब हर शय की कसरत है तो जितनी कसरत मुस्तफ़ा के खानवादे को मिली है क़यामत तक, उस तरह इस तसलसल में नस्ल में किसी और को कसरत नहीं मिली, तो वो कसरत भी लेंगे तो उस कसरत का आगाज भी सैयदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा, उसका आगाज भी उन्हीं से है। बात अर्ज करने का मकसद ये है कि ये मानी मौजूद हैं और शान नज़ूल के एतबार से आइमा ने दीगर मानी भी लिए और ये मानी भी किताबों में आइमा ने बयान फरमा दी हो। ठीक है, जज़ाकल्लाह। अगर कोई दोस्त सवाल करना चाहता है तो एक चीज़ ज़हन में रखें, अगर दूसरा बोल रहा हो तो एक खामोश हो जाए कि चलो यार वो बोल रहे पहले मैं बैठ जाऊंगा, तो आपको बाद में मौका मिल जाएगा। कोई दोस्त, और कोशिश करें जिसने सवाल करना वो हाथ खड़ा कर ले ताकि फिर हम उससे सवाल लें। जी प्लीज। बहुत से लोग इना तोइना पढ़ते हैं लाइल्मी की वजह से, और इना तोइना नहीं पढ़ते, उसकी मैंने सूरह देखिए, शुरू में मैंने ये बात अर्ज की, जो कुरान मजीद का पढ़ना है ना, वो हम चूंकि अजमी हैं, अरबी नहीं हैं, और बचपन से जहाँ से सीखा, किसी ने खातून से सीखा, किसी ने गांव के कारी साहब से सीखा, या जिमें असी बचपन से सीखा सानू पता है असी भी आख्या भी कारी साहब जल्दी छुट्टी दें तो सानू दौड़ लग जाए, तो वो सारी उम्र में पक गए। अब हमेशा देखें, हम हर शय में एक्सट्रीम पर जाने की कोशिश करते हैं, अगली हद बात ला देता हूँ। हमेशा ज़हन में रखें कि जो भी चीज़ बचपन से सीखी, वक्त गुजरने के साथ वो पक गई। मैंने आका अलैहिस्सलाम की हदीस पाक आपको सुनाई, जिस शख्स ने कोशिश की मगर फिर भी उससे गलत हो गया
تو اسے اس کا گناہ نہیں، الٹا اسے کیا ہے؟ ثواب۔ اب جو معنی کی بات آتی ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ جب بھی قرآن کی آیت پڑھیں گے تو اس کو چاہیے اگر اسے کوئی بتا دیتا ہے، سمجھا دیتا ہے، تو اس کو اسے بہتر کرنا چاہیے۔ معنی بدل گیا، اس پر کفر واجب ہو گیا، یہ چیزیں کرنے کی ضرورت بولیے نہیں ہے۔ عام عوام ہے، بعض اوقات ہمیں سٹیج پر بیٹھے ہوئے کیونکہ بلا آیت پڑھتے ہوئے الفاظ زیر زبر اوپر نیچے ہو جاتی ہے، تو اس دن تو پھر سارا خطاب تو بند ہو جانا چاہیے۔ تو ایسا معاملہ سمجھ آئی بات؟ ہمیشہ کوشش کریں، کسی کی غلطی دیکھ لی تو اس پر ایکسٹریم پر نہ جائیں۔ ممکن ہے وہ بیچارہ ساری عمر درست کرنے کی کوشش کرتا رہا اور اس کی زبان پر درست الفاظ چڑھ نہیں سکے، تو بہتر انداز میں اس کی تربیت کر سکتے ہیں تو کر لیں۔ اب جیسے ہمارے محترم کیا اس میں محترم رمضان صاحب نے بات کی کہ جیسے یہاں پر آپ دیکھیے یہ لفظ ہے تو بعض لوگ انہیں سمجھ نہیں ہوتی یا تلفظ نہیں ہوتا یا یاد اس طرح کیا ہوتا ہے تو اس کو پڑھتے ہیں آتیناک الکوثر، تو تا جو دو نقطوں والی ہے وہ پڑھی جاتی ہے، تو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ یقیناً اس کے ذہن میں بھی تا نہیں ہے، دو نقطوں والی اس کے بھی ذہن میں تا نہیں ہے، اس نے جس طرح یاد ہوا کر لیا، اس کو بھی تا کو وہ تا پڑھتا ہے مگر ذہن میں اس کے بھی تا ہے، کوئی نہیں، اس کو بھی درست کر لیں۔ عربی کے اندر توئے نہیں ہے، عربی کے اندر توئے کیا ہے؟ تا، بولے تا، تو وہ اس کو تا ہی سمجھ کر پڑھتا ہے۔ ہاں اگر کوئی شخص لا علمی میں ایسا کرتا ہے تو اسے گناہ نہیں مگر اسے درست کرنا چاہیے، اسے درست کرنا چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے۔ اور اگر بالفرض اگر کوئی شخص وہ کہتا نہیں جی میری زبان تے میں یہ نہیں پڑھنا ہے، میں نہیں درست کرنا، وہ زیادتی کر رہا ہے، وہ سزا کا مستحق بھی ہے، وہ پھر جیسے بھی آپ سزا، پھر بات نکل گئی زبان سے، سزا سے مراد یہ نہیں کہ ڈنڈا چاک کے انہوں مارنا شروع کر دینا ہے، مقصد ہے کہ اگر اسلامی قانون موجود ہے یا کوئی سسٹم ہے تو وہ اس سزا کا حقدار ہے جو جان بوجھ کے قرآن کے الفاظ کو بدل رہا ہے۔ اگر اب وہ شخص بدل رہا ہے اور اس کا معنی بدلے گا تو یقیناً لفظ بدل دے گا قرآن کا تو وہ کفر ہو جائے اور وہ جائز نہیں، اور ایسا کوئی بھی کرتا نہیں۔ کسی اس میں ایک لفظ آیا ہے نہر، نہر سے مراد ہم آقا حسین علیہ السلام کی قربانی بھی لے سکتے ہیں، ان کو تشبیہ دی جا سکتی ہے۔ یہ محترم سلیم صاحب نے بڑی پیاری بات کی۔ حضرت امام علی مقام، ہمارا ایمان اور عقیدہ علیہ السلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ہے کہ وہ دین کو بچانے والے، وہ دین کو بچانے والے۔ اگر جیسے میں نے آپ کو بات سمجھائی، آپ اپنی نعمت پر نماز پڑھ کے اور قربانی دے سکتے ہیں تو ایک عام امتی کی قربانی، وہ قربانی ڈکلیئر ہو سکتی ہے، تو حضرت امام علی مقام تو اس دین کا سارا سہرا ان کے حضور جاتا ہے، ان کی قربانی مراد کیوں نہیں لی جا سکتی؟ ٹھیک ہے جی، یعنی عام شخص بھی تو، اس سے میں نے آپ کو بات عرض کی نا بھی، اللہ نے نعمت دی ہے تو کیا کریں آپ؟ نماز پڑھیں اور کیا کریں؟ تو آپ قربانی کریں گے تو آپ بھی تو اس معنی میں آ گئے نا، آپ بھی تو شامل ہو گئے اس معنی میں، تو پھر وہ تو بدرجہ اولا شامل۔ جی سوال ہے ہمارے اس سبجیکٹ میں نہیں لیکن اہم سوال ہے، ہمیں کچھ چیزوں میں یہ جو پیچ ہیں انہیں کھولنے کی ضرورت ہے۔ مسئلہ ہمارے ذہنوں میں اس طرح بٹھا دیا گیا ہے، اگر آگے نماز کروانے والے قاری صاحب نے زواد پڑھ دیا تو ہو سکتا میرا دل کرے یار میں سلام پھیر کے دوڑا، زواد پڑھ لے دیوبندی ہے کیا، ہم نے کیا عجیب ایک عجیب نظام بنا دیا۔ دعات اور ہم سب جتنے عجمی ہیں وہ اس کا صحیح تلفظ زواد کا اور دعات کا ادا نہیں کرتا، جو عربی کے اصل اصول ہیں۔ اب بعض لوگوں نے اسے زواد کے قریب تو زواد پڑھنا شروع کر دیا اور بعض نے اسے دعات کے قریب بہتر سمجھا، اس نے دعات لے لیا،
تو حقیقت میں عربی کے اندر یہ جو حرف ہے اس کی ادائیگی آسان بولیے نہیں آسان نہیں ہے. تو اس پر ہم نے پورا حضرت مسلک کھڑا کر دیا معذرت کے ساتھ. ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے. وہ بیٹھ جائے مسئلہ سے بہتر. سمجھ آ گئی بات؟ یہ ہم نے ایسے ہی ایک مطلب نکال لیا. وہ اگر پڑھتے ہیں ایک مثال جی حسن بیٹے ایک منٹ ایک مثال ہے ایک مثال دے رہا ہوں. اگر ساڈے سنی شروع تو زوات پڑھتے ہوں میں مثال دے رہا پھر کدھر جانے تو یہ مسئلہ بولے نا نہیں ہے. آپ کی زبان پر اگر زواد ادا ہوتا ہے اور وہ بھی اس کا ریل تلفظ نہیں ہے, دعات بھی اس کا ریل تلفظ نہیں ہے. اب میں آپ کو مختصر عرض کرتا ہوں, علامہ صاحب تشریف فرما ہے. دعات کو ادا کرتے ہوئے یہ جو آپ کی زبان کی دونوں کنارے ہیں, یہ آپ کے جو آپ کی یہ گال شریف ہے, گال یہ ہے نا کیا کہتے ہیں آپ, چیکس ہیں, رخسار ہے, گال ہے, اس کی جو اندر والی سائڈ ہے دانتوں کے ساتھ, اس کے ساتھ زبان کی کنارے لگنے چاہیے. وہ نہیں لگتے ہم سے. دعا ادا کریں آپ. ٹھیک ہے. تو جو قرہ حضرات ہیں جو اس کی پریکٹس کر لیتے ہیں, اللہ پاک انہیں وہ عطا کرتا ہے, وہ پھر بہتر انداز میں ادا کر لیتے ہیں. کوئی مسئلہ اس کا نہیں. جی پلیز. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر سننے میں آیا اور بڑی دفعہ سنے ہیں کہ قرآن کے ایک ایک حرف کے تقریباً 40 معنی ہیں, جس میں سے کئی حال کے ہیں اور کئی کال کے ہیں. تو سورت کوثر کی کوئی ایک ایسی تفسیر جو آج تک ہم نے نہ سنی ہو, ان 40 معانی میں سے کوئی ایک تفسیر سر, چاہے وہ کال کی ہو جائے یا حال کی ہو جائے. بسم اللہ. میں حسن بھائی اور آپ سارے ساتھی یقیناً یہ انہوں نے جو اظہار فرمایا کہ قرآن مجید کا اس میں کوئی شک نہیں, اور یہ جو بات ہم بیان کرتے ہیں, یہ جو بات ہم کہتے ہیں کہ قرآن مجید اللہ کا کلام ہے, تو یہ کیسے ممکن ہے جو رحمان کا کلام ہو اسے انسان اپنے معنی میں لا کر بیان کر سکے. 40 تو ایک عدد ہے نا, 40 تو ایک عدد ہے. سمجھ آئی بات؟ جی 40 ایک عدد ہے. 400 ہو, 4000 ہو, 4 لاکھ ہو, 4 کروڑ ہو, 4 ارب ہو, انگنت ہو, انسان کرتا جائے گا, اس کے معنی ختم نہیں ہو. یہ جو ہم کرتے ہیں, ظاہر ہے بزرگوں نے ان باتوں کو بیان فرمایا, تو اللہ رب العزت نے جس پر جو راز کھولا, جو پردہ اٹھایا, جس کو جو خیر اور جو رحمت عطا کی. اب ایک مثال دیتا ہوں, پھر میں حسن بھائی کی بات کی طرف آتا ہوں, شارٹ کرتا ہوں. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ دونوں لوگ حق پر کھڑے ہوتے ہیں, دونوں لوگ, ہم بڑی جلدی اکھڑ جاتے ہیں بھی سیدنا ابو بکر صدیق سدھے نے یا سیدنا علی مرتضیٰ سدھے نے, ایسی بڑی جلدی ٹھوکر کھا جاتے ہیں. کبھی بھی کسی کو غلط سمجھنے کی ضرورت بولیے نہیں. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک ہی مسئلے کو دو لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں, ایک اس مسئلے کی طے پر پہنچ جاتا ہے, دوسرا پہنچ. یہ اللہ کا نظام ہے, یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے. تو اس میں گھبرانے کی اور پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ ایک نو مسئلہ سمجھ آ گیا, دوسرے نو کیوں نہیں آیا. وہ کیوں نہیں کا جواب اس کے پاس ہے, ہمارے پاس نہیں. سمجھ آئی بات؟ قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت نے سیدنا خضر علیہ السلام اور سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان فرمایا. پڑھا ہے آپ نے, سنتے ہیں. وہ ساتھ چلے, ملے, جب ایک واقعہ پیش آیا, بچہ قتل ہوا, دیوار گرتی بنا دی, کشتی توڑ دی, تو تینوں باتوں کے راز سیدنا موسیٰ علیہ السلام پر کھلے. اللہ کے نبی ہیں, کیا ہیں, کلیم اللہ ہیں. تو ایک ہی واقعہ ہے, دو لوگوں کے سامنے ہو رہا ہے, دونوں کی انڈرسٹینڈنگ سیم نہیں. تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو کوئی الزام دینا چاہیے اس پر؟ نہیں.
ہماری سب سے بڑی پرابلم اور خرابی یہ پیدا ہوتی ہے کہ ہم جب کسی شخص کی کمزوری کو دیکھتے ہیں یا بظاہر ہمیں وہ کمزوری لگتی ہے تو اسی جناب لاٹھ چاک لیں گے. ہمیں جو انڈرسٹینڈ ہو رہا ہے اگر ایک شخص پر اللہ نے پردہ رکھا ہے تو یہ اس کی شان ہے. بھئی چاہتا تو موسیٰ علیہ السلام کو بتا دیتا اور خضر علیہ السلام پر پردہ رکھ دیتا, اس کی شان تھی نا. نہیں سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو بتایا, سیدنا خضر علیہ السلام پر وہ پردہ اٹھا دیا, اور پھر جب وہ پوچھا اس کے بعد اس کی حقیقت کو انہوں نے ان پر, قرآن ہے یہ, آپ پڑھیں سورہ کہف 16 پارے سے آگے سارے واقعات اس سے پیچھے بھی اور آگے بھی, تو اس میں سارا وہ ساری تفصیل بیان فرما دی ہوئی ہے. اب اس حقیقت کو سیدنا موسیٰ علیہ السلام تو یہ نہ دیکھنا موسیٰ علیہ السلام کا نقص نہیں ہے, یہ بات بڑی قابل توجہ, ان کا نقص نہیں. اور حضرت سیدنا خضر علیہ السلام جانتے تھے یہ ان کی خوبی ہے, اور کس نے عطا کیا؟ جس نے علم لدنی ان کو عطا کیا, خود اس نے اعلان فرمایا. تو اسی طرح قرآن مجید کے اندر بھی جتنے اس کے معنی ہیں, مفاہیم ہیں. اگلی جو بات حسن بھائی نے کہی وہ میرے لیے تھوڑی اوکھی ہے کہ بھی جو معنی ہے اور نہیں بیان ہوئے تو میں ایسا معنی بیان کر دوں, تو جو پہلے بیان نہیں ہوا یا نہیں سن سکے تو یہیں پر ہم بات کو جو ہے اس کا اتفاق کرتے ہیں کہ یہ جو بات ہے معنی ہے, اس کی معنی کی کوئی حد نہیں. جزاک